बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं और मेरा बेटा दरसगाह से निकल रहे थे कि मेरी नज़र अचानक एक फ़कीर पर पड़ी जो हर गुज़रने वाले के पांव पकड़कर उनसे माफ़ी मांग रहा था। उसकी हालत देखकर साफ मालूम हो रहा था कि उसने सालों से अपना लिबास तक नहीं बदला। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी थी, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर सातों आसमान गिरा दिए हों। वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मैंने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। उसकी आंखों में आज भी मुझे वहशत ही लग रही थी। मैं वहाँ से भागती हुई गाड़ी में जा बैठी। मेरे साथ मेरा 18 साल का बेटा भी था। मुझे वो भागता देखकर फौरन मेरे पीछे आया और गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही फ़कीर हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मेरा वजूद पसीने से भीग चुका था। ये वो भयानक ख्वाब था जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आज वो मेरी आंखों के सामने था। वापसी का सफ़र जैसे तैसे तय हो गया। मेरे बेटे ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि वो यही समझ रहा था कि शायद मैं उस अजीबो-गरीब शक्ल के मालिक फ़कीर को देखकर डर गई हूँ। मैं सीधा अपने कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगा ली। कुंडी लगाते ही मेरा ज़ब्त टूट कर बिखर गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस वक़्त मुझे अपने आंसुओं के आगे अपने दुख थोड़े लगे। माजी मेरे दिमाग में हथौड़े से चोट मार रहा था। और वो दिन जब मैं 12 साल की थी, मेरा पहला बोर्ड का पेपर देने जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। मैं एक शरीफ और इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बू की तबीयत उस दिन थोड़ी ख़राब थी, मगर फिर भी वो मुझे इम्तिहान देने ले गए थे और घर से निकलते ही उन्होंने मुझसे सेंटर का नाम पूछा। तो उस वक़्त मुझसे एक गलती हो गई थी और उस गलती की बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी। मैंने उन्हें मुस्लिम मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की बजाय मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल बता दिया। जब मैं कमरा ए इम्तिहान में पहुंची तो टीचर ने मुझे कहा, आप गलत जगह आ गई हैं। ये दूसरा सेंटर है जो यहाँ से सिर्फ 5 या 7 मिनट की दूरी पर है। आपको जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। टीचर की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं भागती हुई बाहर आई। मुझे कुछ समझ में न आया कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। जब ही मेरी नज़र सामने खड़ी 2 औरतों पर पड़ी, जो दोनों स्कूल में अब भी आई थीं, तब ही वहीं खड़ी थीं। वो मेरी जानिब बढ़ीं और मुझसे वजह पूछने लगीं। मैंने उन्हें बताया और कहा, आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, मुझे घर फ़ोन करना है। तभी उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, लेकिन वो मुझे स्कूल तक अपनी गाड़ी में छोड़ देंगी। पहले तो मैं झिझकी, मगर फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ किसी की बेटी के साथ आई हैं, तुम डरो मत, हम तुम्हें वक़्त पर पहुँचा देंगे। उस वक़्त मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। चूँकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैं उनके साथ चल दी। गाड़ी में बैठने के बाद 15-20 मिनट यूं ही गाड़ी सड़क पर दौड़ती रही, मगर स्कूल का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तब मैंने पूछा, रास्ता तो 5-10 मिनट का था, अब कितनी देर हो गई? आप मुझे यहीं उतार दें, मैं खुद चली जाऊंगी। तब उनमें से एक औरत ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और बोली, खामोश होकर बैठो लड़की। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। आखिर ये क्या हो रहा है? मैं चीखने लगी कि मुझे बचाओ, मगर इतने में दूसरी औरत ने सख्ती से मेरे मुंह पर हाथ रखा। गाड़ी एक जगह रुकी और मुझे लगभग घसीटते हुए एक कमरे में ले जाया गया। एक आदमी के कदमों में मुझे फेंका गया। औरत ने उस आदमी से कहा, ले, हम इसे ले आए हैं। वो आदमी उन्हें शाबाशी देने लगा। मैं हमेशा पर्दे में रहती थी और उस वक़्त मैं नकाब में ही थी। वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने मेरे चेहरे से नकाब हटाया, तो एकदम ठिठक कर पीछे हटा और उन दोनों औरतों पर बरस पड़ा। ये तुम किसे उठा लाई? ये वो लड़की नहीं है। निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम लोगों को कोई काम नहीं आता, सभी हरामखोर हो। तब मुझे सारे खेल की समझ आ गई। लेकिन उन औरतों के जाते ही वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, मुझे जिसकी तलाश थी तुम वो तो नहीं हो, मगर जो भी हो तुम बेहद हसीन हो और अब मेरे पास ही रहोगी। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं एक सैयदजादी थी। मेरी इज्जत इस तरह सर ए बाजार नीलाम हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी।
میں نے اس سے کہا میں ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور اس طرح تم میری بے حرمتی نہیں کر سکتے، مگر وہ وحشی انسان پھر بھی میری جانب بڑھنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تو کیا ہوا اگر تم سید خاندان سے ہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، تم میری منکوحہ بن کر رہو گی، مگر میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے میرا رخ اپنی جانب کیا اور بولا حامد کے پاس دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی موجود ہے تو تم کیا چیز ہو لڑکی؟ میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور بولی تم اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو میری بددعا تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ وہ بھڑک سا گیا، ایک دم تڑک کر بولا تم جانتی نہیں میں کون ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کروں گا۔ پھر وہ ایک دم اٹھا، دھڑام سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آنسوؤں کا ربط خراب ہو گیا۔ میں نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا، اللہ سے اپنی بازیابی کی دعا کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے ساتھ ایک مولوی اور کچھ گواہ لے کر اندر داخل ہوا۔ مجھے لگا جیسے میرا دل مٹھی میں آ گیا ہو۔ اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا اور پھر گواہوں کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ نکاح کے 3 بول بولتے ہی مجھ پر جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا میں وہاں سے فرار کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ کمرے میں ایک کھڑکی باہر کو کھلتی تھی مگر کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ خیر میں نے وہاں سے ہمت کر کے باہر چھلانگ لگا دی۔ باہر کافی جھاڑیاں بھی تھیں۔ میرا جسم زخمی ہو گیا تھا لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی عزت بچانا تھی۔ میں وہاں سے سڑک کے کنارے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ سیاہ رات اور پھر دھند نے ماحول کو اور خوفناک بنا دیا۔ باہر کی ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ جسم برف ہو جائے، مگر مجھے اس وقت صرف اور صرف گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ مجھے راستے کا اندازہ ہو گیا تھا سو میں تیز تیز چلتی لگ بھگ صبح کے 5 بجے گھر کی گلی میں جا پہنچی۔ گلی میں اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رش کس جگہ لگا ہے، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ میرے ہی گھر کے باہر جمع ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی جیسے ہی اندر آئی سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ابا سفید چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اماں اپنا ماتھا پیٹتی چارپائی کے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک میں زمین پر گر گئی۔ آخری منظر مجھے یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی میں کمرے میں لیٹی تھی۔ اماں میرے سرہانے سے لگ کر بیٹھی تھیں۔ ایک ہی دن میں وہ جیسے کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے پیار سے بولیں بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اماں کی آواز سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، میں بس اتنا جانتی تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اماں نے نم آنکھوں کے ساتھ میری جانب دیکھا اور بولیں بیٹا ہم جانتے ہیں تم ہمیں چھوڑ کر نہیں گئی تھیں، تمہارے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی۔ تمہارے ابا نے تمہیں بہت ڈھونڈا پر جب تم نہ ملیں تو وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ انہیں لوگوں کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہاری بیٹی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ بس وہ یہی سوچتے سوچتے بستر پر لیٹ گئے۔ اچانک رات کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ہمارے سامنے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اماں کی باتیں میرے سینے کو چیرنے لگیں مگر میں خاموش آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھیں اور کیوں نہ روتیں، ان کا سہاگ جو اجڑ گیا تھا۔ میری آنکھیں بھی موسلادھار بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ مجھے اپنا آپ اپنے باپ کا قاتل محسوس ہونے لگا مگر میں خاموش ہو گئی۔ میں کسی کو سچ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے لب سی لیے۔ میں اس نکاح کو بھی بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اپنی ماں کے سامنے لب نہیں کھولے۔ خیر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ محلے میں سے جو کوئی بھی آتا میری جانب عجیب نگاہوں سے دیکھتا۔ سب مجھ پر باتیں کرتے، کوئی میرے کردار کو داغدار سمجھتا تو کوئی میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا۔ میں نے سب باتوں کو نظر انداز کر کے پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے ہی میرا BA مکمل ہوا میں نے ایک اسکول میں نوکری ڈھونڈ لی۔ میں خود کو بہت مشغول رکھ رہی تھی۔
کیونکہ اگر میں فارغ رہتی تو لوگوں کی باتیں سچ مچ مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیتی۔ اب تک میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے میری امی کافی پریشان ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک روز میرے اسکول کی پرنسپل نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتی ہیں اور اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی ہیں۔ مجھے یہ سن کر تھوڑا عجیب لگا، مگر میں نے انہیں کہا کہ ایسا کسی بھی معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ میری امی سے بات کریں۔ اگلے ہی روز وہ رشتہ لے کر آ گئیں، مگر ان کے مطابق ان کا بھائی عمر میں بہت بڑا تھا۔ خیر، میں نے اس ڈر سے ہاں کر دی کہ کہیں کوئی اور رشتہ نہ آئے اور اس رشتے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں امی کے لیے مزید بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ خیر، شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ انتہائی سادگی سے نکاح کی تقریب ہو گئی۔ مجھے کمرہ عروسی میں لے جایا گیا۔ میرے سر کا تاج کمرے میں داخل ہوا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، درمیانی عمر کا آدمی تھا، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 45 سال ہوگی اور میں اس وقت 25 سال کی تھی۔ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا، میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میری شادی جلدی ہو گئی تھی، مگر میری بیوی پہلے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، جو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتا ہے۔ بس جب بھی وہ واپس آئے آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ خوش شکل سا شخص مجھے پہلی نظر میں بھا گیا۔ ان کا نام ناصر جہدری تھا۔ اب میں ان کی منکوحہ بن چکی تھی۔ پچھلی تمام تر باتوں کو بھلائے میں ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ میرا خیال رکھنے لگے، میری ہر خواہش کا احترام کرتے۔ شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے۔ میری امی بھی چل بسیں۔ میں ایک بار پھر ٹوٹ گئی، مگر آہستہ آہستہ اس صدمے سے باہر نکل آئی۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ مہینوں بعد ہمارے گھر میں خوشخبری آ گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ناصر تو خوشی سے بھولے نہ سما رہے تھے۔ اب وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ناصر کا ساتھ پا کر مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن اچانک ناصر نے بتایا کہ ان کا بیٹا پاکستان آ رہا ہے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے بھی سکون ملا۔ میں نے اپنی زیر نگرانی اپنے ملازموں سے اس کی پسند کے تمام کھانے بنوائے۔ اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں یہ تمام انتظامات خود ہی کرتی۔ خیر، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے وہ سب کیا۔ شام کو میں برتن میز پر لگا رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ لاؤنج کے اندر ہی کچن کے ساتھ میرا ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا۔ ناصر اس شخص کے اندر داخل ہوتے ہی کھل گئے اور اٹھ کر اس کے گلے ملنے لگے۔ میں نے جیسے ہی اس کی نگاہوں میں دیکھا تو میرے ہاتھوں سے سارے برتن گر گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس شخص کا چہرہ میری نگاہوں میں نقش ہو چکا تھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ ناصر میری جانب آئے اور کہا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آنے والا شخص بھی میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی شناخت کی چمک تھی۔ ناصر نے مجھ سے اس کا تعارف کروایا اور پھر اس کا مجھ سے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بیٹا حامد ہے، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ تعارف میں نام تو وہی تھا، بس مقام بدل گیا تھا۔ وہ میرے شوہر کا بیٹا تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا تھا، مگر میری زندگی میں وہ ناسور تھا۔ وہ وہی حامد تھا جس سے میں نکاح کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے ہونٹ سی لی۔ میں نے کبھی اس نکاح کے بارے میں اپنی ماں تک کو نہیں بتایا۔ وہ شخص بغیر کسی تاثر کے مجھے سلام کرتا راستے سے ہٹ گیا۔ میں کمرے سے چلی گئی۔ کافی دیر اپنے پرانے دکھوں کا ماتم مناتی رہی۔ خیر، مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہی تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہر وقت میرے سامنے رہے گا۔ میں کوشش کرتی کہ میرا اس سے کم سامنا ہو، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ تو خیر ممکن نہیں تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ اس کے آنے کے بعد اس نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی۔ ایک دن اچانک ناصر کو کام سے دبئی جانا پڑ گیا۔
میری ذمہ داری وہ حامد پر ڈال گئے کیونکہ اب مجھے کسی بھی وقت ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا تھا، اسی لیے کسی نہ کسی کا میرے پاس ہونا ضروری تھا۔ جیسے ہی ناصر گھر سے باہر نکلے، حامد میری جانب مڑا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ تھا جسے دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں الٹے قدم چلنے لگی۔ اچانک ایک جگہ وہ بھی رک گیا، میرے قدم بھی وہیں رک گئے۔ وہ میری جانب غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتی تھی میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو میری منکوحہ ہو، تم نے میرے ہی باپ سے شادی کر لی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے کہا، اب میں تمہاری ماں ہوں اور ناصر سے محبت کرتی ہوں۔ جو کچھ پہلے ہوا وہ صرف ایک برا خواب تھا۔ تب وہ گرجتا ہوا بولا، تمہارے لیے ہوگا خواب، میرے لیے نہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے میرے باپ سے شادی صرف یہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم صرف میری بیوی ہوئے، میرے باپ سے تمہیں رشتہ ختم کرنا ہوگا ابھی۔ وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے تو دیکھا کہ ناصر پیچھے کھڑے تھے۔ میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ شاید انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ حامد بھاگتا ہوا باپ کی طرف گیا اور فوراً انہیں ہسپتال لے گیا۔ نوکر نے بتایا کہ ناصر اپنی ٹکٹ گھر بھول گئے تھے جو لینے واپس آئے تھے، مگر آج حامد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید ندامت کے آنسو تھے، مگر یہ مجھے حیرت میں ڈال رہے تھے۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، مگر پوری نماز میں آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ہر حال میں اپنے سر کے تاج کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو ڈاکٹر نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی۔ میں نے فوراً ناصر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، جبکہ حامد اپنے باپ کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ ابا، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ مجھے لگا یہ لالچی لڑکی ہے، اس لیے میں نے اسے آپ سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نکاح کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ میری جان میں جان آ گئی کہ میرے شوہر کی جان بچ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تو جاری تھے کیونکہ میرا شوہر بستر مرگ پر تھا، مگر زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ ابھی وہ ناصر کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا کہ ناصر کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ اب کی بار شاید کبھی نہ کھلنے کے لیے بند ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ناصر اب نہیں رہے۔ شاید ان کی آنکھیں میری سچائی جاننے کے لیے ہی کھلی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں میں تو جیسے جان نہ رہی۔ میں غم سے نڈھال تھی، مگر میں نے ہمت چٹائی اور حامد کی جانب بڑھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب گھور کر دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم ہمیشہ دربدر ہی رہو گے۔ تم نے پہلے میری عزت مجھ سے چھین لی۔ میرا باپ تمہاری وجہ سے گیا، آج میرا شوہر بھی نہیں رہا۔ تم نے میری دنیا اجاڑ دی۔ دیکھنا، اللہ تمہاری دنیا اجاڑے گا، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ حامد، یاد رکھنا۔ میرا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، دل ماتم کر رہا تھا۔ یہ بات کر کے میں وہاں سے گھر آ گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی گھر میں نظر نہیں آیا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے علی رکھا۔ اس کی بہترین پرورش کی کیونکہ وہ اپنے باپ جیسا انسان بننا چاہتا تھا۔ میں خود بھی پڑھی لکھی لڑکی تھی، سارا دن بزنس اکیلے سنبھالتی۔ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے میں نے اچھے اسکول اور پھر کالج میں داخل کروا دیا۔ حامد میری زندگی کا ایک کڑوا سچ تھا، مگر ایک سچ یہ بھی تھا کہ وہ میرے شوہر کی سابقہ بیوی کی اکیلی اولاد تھا۔ اس کا بھی اس جائیداد میں حق تھا، اس لیے میں نے ہمیشہ حامد کو تمام جائیداد کے آدھے حصے کا حقدار سمجھا۔ وہ جب چاہے اپنی جائیداد لے سکتا تھا، مگر زندگی کے اس سفر میں میں اپنے ہم سفر کو نہ بھولی تھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی، اگر وہ ہوتے تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ آج میرا بیٹا علی 18 سال کا ہے۔ حامد کو میں نے ایک فقیر کی حالت میں لوگوں سے معافی کی بھیک مانگتے دیکھا۔ اللہ کے انصاف پر مجھے آج یقین ہو گیا۔ اللہ جب کسی کو ڈیل دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا گر جاتا ہے، پھر جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔
جب وہ انصاف کرتا ہے تو انسان کی روح تک لرز جاتی ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر جب وہ پڑتی ہے تو پھر انسان کی چیخیں عرش تک کو دہلا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔